अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एज़ प्रॉमिस्ड एक और टॉपिक आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। और जब मैं इस पे आपके लिए लेसन तैयार कर रही थी तो मैंने खुद भी विजुलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं मैं भी इसका शिकार हुई हूँ। और ये वो चीज़ है कि जिसका हमें बेहद ख्याल करना है। बाज़ दफ़ा हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है सरकशी। अरबिक में इसको बगी कहते हैं और इंग्लिश में इसको डिफाइंस कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाना। इसके कुछ और मतलब भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी के साथ ज़्यादती करना या बुरा सलूक करना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं आपके साथ सूरह यूनुस की आयत नंबर 23 का तर्जुमा शेयर करती हूं, जिसमें अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, फिर जब वो उन्हें निजात दे देता है तो फ़ौरन ही बगावत करने लगते हैं। ज़मीन में नाहक जो ही खतरे की घड़ी टल जाती है तो फिर उन्हें देवियाँ देवता याद आ जाते हैं और फिर से अल्लाह से सरकशी शुरू हो जाती है। ऐ लोगो, तुम्हारी इस बगावत का वबाल तुम्हारी अपनी ही जानों पर आएगा। ये दुनिया की ज़िंदगी का साजो सामान है, फिर हमारी ही तरफ तुम सबको लौटना है, फिर हम तुमको बतला देंगे जो कुछ तुम करते रहे थे। देखिए, हमारे अंदर जो ये बगी या आप कह लें बगावत का रवैया या सरकशी होती है, उसकी दो इकसाम हैं। एक में हम अल्लाह सुब्हान ताला के साथ करते हैं और दूसरा जो हम इंसानों के साथ करते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी सी इन सब की एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी हमेशा की तरह। इस आयत के तर्जुमे में तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल गई कि हम जो अल्लाह सुब्हान ताला से बगावत करेंगे ना, तो वो हमारे ही खिलाफ पड़ने वाली है। लेकिन हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। जैसे बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, लोगों पे कोई ऐसे हालात आ जाते हैं तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह से माफ़िया मांगते हैं और कहते हैं कि आइंदा हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, जो सरकशी है वो छोड़ देंगे, बस हमें इस मसले से निकाल दे। और जैसे ही वो निकलते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद आप खुद नोटिस करें कि उनके जो हालात हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो वापस अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि कुछ लोग जैसे हज पर जाते हैं, वो जाने से पहले आपसे कॉल करेंगे, हम हज पर जा रहे हैं, अगर हमने कोई गलती की है, आपके साथ ज़्यादती की है, हमें माफ़ कर दें। आप उनको माफ़ कर देते हैं, लेकिन वापस आकर कुछ अर्सा तो वो ट्रैक पर रहते हैं, बड़े वो दीन से कनेक्टेड होते हैं। पर जैसे जैसे हज पर आना होता जाता है तो उनके जो पुराने खसाइल आदात जो है ना, वो दोबारा से वापस आने शुरू हो जाते हैं। ये कि वो अपने नफ्स के दोबारा से गुलाम बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपके सामने किसी सरकश का जिक्र किया जाए जिसमें बेतहाशा बगावत हो, डिफाइंस हो, तो आपके ज़हन में कौन सी शख्सियत आएगी, किसकी पर्सनालिटी ज़हन में आएगी? तो ऑब्वियसली वो तो शैतान की होगी ना, क्योंकि सबसे पहले उसी ने तो सरकशी की थी कि उसने अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म को नहीं माना था और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, क्योंकि उसको ये गुरूर था कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, तो हाउ कम मैं इनको सजदा करूँ। तो उसकी पर्सनालिटी जो थी ना, वो हमारे सामने आती है कि उसने अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं की थी। इस सिलसिले में सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 34 में आता है कि फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया और वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में से हो गया। शैतान के बाद दूसरी कौन सी पर्सनालिटी हमारे जहन में आती है? वो डेफिनेटली फ़िरऔन की है। उसके अंदर भी सरकशी थी। उसके पास भी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उसने उनका मजाक उड़ाया था और उसने भी यही कहा था कि मैं तो बेहतर हूँ तुम्हारे रब से। उसने तो ये कहा था कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मेरा कमाल है। तो देखिए फिर उसका अंजाम क्या हुआ। इसी तरह और भी करैक्टर्स के बारे में हमें पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर एज अ कौम आप देखें तो कौम लूत क्या थी। जब लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे थे, बता रहे थे कि तुम ये बुरा फेल ना करो, मेरी कौम की बेटियां हाजिर हैं, तुम उनसे निकाह करके जायज़ तरीके से अपनी हाजत पूरी करो, पर वो नहीं मान रहे थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो आपको इसी तरह कुरान में जा बजा मुकामात पर
ایسی آیات ملیں گی ڈفرینٹ اقوام کے بارے میں جن کے اندر بغی یا سرکشی کا رویہ تھا۔ پھر اسی طرح قارون کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پھر اسی طرح بغاوت کی ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں، جیسے ابو لہب ہو گیا، اس نے بھی بغاوت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور اگر ہم ہسٹری کے کچھ کریکٹرز کو دیکھیں تو ہمیں ہٹلر کی مثال ملتی ہے کہ اس نے بغیر کسی ریزن کے، اس کو بس یہودیوں سے نفرت تھی اور وہ ان کی ریس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ کوئی اچھا رویہ تو نہیں تھا اس کا۔ مطلب دیکھیں، بے شک جو بھی اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کو آپ سائڈ پہ رکھ کر یہ سوچیں کہ ہٹلر کو ایز اے انسان تو کسی نے حق نہیں دیا تھا نا کہ وہ دوسرے انسانوں کو ختم کر دے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں یورپ میں جیسے بوسنیا ہو گیا، کوسووا ہو گیا، ادھر جو ہے مسلمانوں کا بھی قتل عام ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھے، تو یہ بھی بغی والا رویہ تھا، سرکشی تھی ان لوگوں کی کیونکہ ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ پھر آپ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں کتنی فرقہ واریت ہے، اور ہر کوئی کسی نہ کسی مسلک کو فالو کر رہا ہے، یا فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے، ہر کسی نے اپنا ایک جو فرقہ ہے اس کو چوز کیا ہوا ہے، اور اس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اختیار کسی کو نہیں دیا نا کہ تم جا کے جس کو دل چاہے مار دو، اس لیے کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے۔ اگر وہ پٹھان ہے تو مار دو، اگر اردو اسپیکنگ ہے تو مار دو بھائی، اگر بلوچ ہے تو مار دو کیونکہ ہمیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں، آپ کو لوگوں کی اتنی دقیانوسی قسم کی سوچ ملے گی، اور بڑے تعصب سے بھرے ہوئے ان کے خیالات ہوں گے، اور اپنے ہی جو بہن بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یا اپنے ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کے خلاف دلوں میں شدید نفرت ہوگی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، خاص طور پہ جب شادی کے معاملات آتے ہیں۔ سپوز ایک لڑکا ہے، مثال کے طور پر وہ بلوچ ہے، اور اس کو محبت ہو گئی کسی اردو اسپیکنگ یا سندھی لڑکی سے۔ اب ٹھیک ہے، اسلام نے حق دیا ہے، بالغ ہیں، ان کو پسند ہے، اگر ڈیسنٹ ہیں، اچھے نیک ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ دین پر آپ شادی کر دیں۔ صرف اس وجہ سے ان کی شادی نہیں کرتے کیونکہ نہیں بھائی ہم تو اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرتے، ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے، ہم صرف سندھیوں میں کریں گے۔ اور اگر یہی لڑکا لڑکی کہیں چھپ کے یا اپنے رائٹس کو مانتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے کورٹ میرج کر لیں تو ان کو کورٹ کے جو احاطہ ہوتا ہے اسی میں قتل کر دیتے ہیں اس کے فیملی والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بغی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن سے کوئی ریفرنس نہیں ملتا کہ یہ جو کاسٹ سسٹم ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اگر شادی کرنی ہے تو صرف اپنوں میں ہی کرنی ہے، چاہے کسی دوسری ذات برادری کا وہ لڑکا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پڑھا لکھا ہو، ڈیسنٹ ہو، لیکن بس وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں ہم نے ان میں نہیں کرنی کیونکہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ جو تزکیہ نفس کی سیریز ہے، اس میں ایک شخص میں کتنی زیادہ برائیاں پائی جا سکتی ہیں۔ غرور بھی آ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، اور بغی بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ساری بیماریاں ہیں نا، یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ہمارے اندر۔ اور آپ کو ایک ایک جو بیماری ہے میں ہر ہفتے بیان کر رہی ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود چیک کر لیں کہیں آپ ان کا شکار تو نہیں ہیں۔ اگر واقعی کاسٹ سسٹم کی اجازت ہوتی یا کسی کو کسی پہ پریورٹی ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے۔ وہ تو اپنے آخری خطبے میں ہمیں کوئی ایسی ہدایات نہیں دے کر گئے۔ کسی سے آپ نے ان کے ذات، نسل، عقیدے کی وجہ سے تھوڑی نفرت کرنی ہے، جیسے آج کل علماء کو قتل کر دیا جاتا ہے، شیعہ سنیوں کا قتل کر رہے ہیں، سنی شیعوں کا قتل کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی سے کوئی رشتہ بنانا ہے، چاہے وہ بچوں کی شادی کا ہو، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ عقیدت کا ہو، آپ یہ تو دیکھیں کہ ان میں تقویٰ کتنا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ لیسن کے شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں مجھ میں بھی بغی تھی، ہے کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن تھی ڈیفینیٹلی، اور وہ بھی ایز اے چائلڈ۔ کیونکہ جب آپ بچے ہوتے ہیں نا، آپ والدین کی ہر بات نہیں سنتے اور نہ مانتے ہیں، آپ اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی منوا کر رہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کسی بچے کو والدین نے کہہ دیا کہ بھائی نماز پڑھو، اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں، وہ نہیں سن رہا، اینڈ میں آ کے کہہ رہا ہے آپ مجھے مت بتائیں، میں پڑھ لوں گا، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ مجھے مت بتائیں، میں نے کیا کرنا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کا بغاوت والا، بغی والا، سرکشی والا رویہ والدین کے ساتھ۔ پھر آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جو بچے ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ بہت اینٹی سوشل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ چلو ایز اے فیملی ڈنر کے لیے چلتے ہیں، تو باہر جا کے بھی نا وہ یا تو موبائل پکڑ کر بیٹھے رہیں گے، یا پھر بیزار سا انہوں نے منہ بنایا ہوگا کہ کتنی جلدی ہم یہاں سے فارغ ہوں اور والدین ہماری جان چھوڑیں۔ تو اب آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، پہلے ہی گھر سے ڈیسائیڈ کر لیں
کہ ان کا موڈ ہے کہ نہیں ہے. خواہ آپ اپنے آپ کو بھی اپسیٹ کریں گے، خرچہ الگ ہوگا، اور دل میں عجیب سا ایک دکھ بھی محسوس ہوگا کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں بچوں کو باہر لے جانے کا، اور بچے جو ہیں وہ جانا ہی نہیں چاہتے. تو بہترین حل یہ ہے، اگر وہ کہیں کہ گھر پہ منگوا لیں ان کی مرضی کا کھانا تو آپ وہی کر لیں، اور اگر کسی ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے تو پھر وہیں پر جائیں. اسی طرح آہستہ آہستہ اگر آپ ان کے ساتھ فرینڈلی رویہ رکھیں گے تو چانسز ہیں کہ شاید ان کا جو بگی والا رویہ ہے تھوڑا سا کم ہو جائے. کیونکہ جب وہ اپنے والدین سے اپسیٹ ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر اس طرح کی نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کیوں پیدا ہو گئے، اور پھر کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے والدین بہت اچھے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بچہ ہوتا ہے کہ کبھی ٹین ایج ہارمونز ہوتے ہیں یا کسی پریشانی کی وجہ سے اونچی آواز میں بات کر لے یا کوئی بدتمیزی کر لے ریئرلی، تو ٹھیک ہے سمجھ آتی. لیکن اگر وہ ہر وقت بدتمیزی کر رہے ہیں، ہر وقت پلٹ کر جواب دے رہے ہیں، کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، تو سمجھ لیں کہ فطرتاً جو ہے نا وہ نافرمان ہیں اور ان کے اندر سرکشی کا رویہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکش اولاد سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ سرکش اولاد کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو obviously ماں باپ کا دل دکھتا ہے نا. اب دیکھیں اس کے لیے تھوڑا سا نا ہم بچے کی سائیکالوجی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا سرکش ہوا کیوں ہے. معذرت کے ساتھ 90% جو ہے نا اس کے ذمہ دار جو ہے نا والدین ہوتے ہیں. دیکھیں میاں بیوی میں اگر نہیں بن رہی ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یا اگر شوہر جو ہے وہ سرکش ہے، وہ ہر وقت اپنی بات منواتا رہتا ہے کیونکہ میں جو ہوں اس گھر کو چلا رہا ہوں، جو میں کہوں وہی اس گھر میں ہونا چاہیے، بیوی کی کوئی ورتھ نہیں ہے، وہ بس ایک باندھی کی سی زندگی گزار رہی ہے. خرچہ اگر اس نے زیادہ مانگ لیا تو اس کو ڈانٹ پڑ گئی، یا اگر اس نے کہہ دیا میں نے اپنے والدین کو ملنے جانا ہے تو اس کو سب کے سامنے ہیوملیٹ کر دیا. اسی طرح پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے سسرال کے خلاف ایک پورا محاذ جو ہے نا وہ بنا کر رکھا ہوتا ہے. ہر وقت وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا ہسبینڈ کو شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں. تو مطلب بیسیکلی گھر میں جب بہت زیادہ یہ چیخنا چلانا ہوگا، ایک دوسرے کو بلیم گیم میں ڈالا جائے گا، اور پھر یہ کہ عورتیں اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی کہ مرد کا ایک درجہ ان سے زیادہ رکھا گیا ہے، اسے قوام کہا گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس وہ جیسے ان کو چلانا چاہیں گے اپنے اشاروں پر وہ چلے گا. تو وہ جب نہیں چل پاتا تو کیا ہوتا ہے، کلیشز ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوا، لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ ان کی اونچی آواز سنتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ بھی بجائے اس کے کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ ریز یور آرگیومنٹ، وہ کیا کرتے ہیں اپنی آواز کو ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب حد سے زیادہ گھر میں ایک دوسرے کے اوپر محاذرائی ہوگی، تنقید ہوگی، اور کمپیئر کیا جائے گا اپنے شوہر کو اپنے بھائیوں سے یا اپنے پچھلے گھر کے حالات کو اپنے سسرال سے، تو اس کا اثر بچوں پر بھی جائے گا. حالانکہ عورتوں کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو جانا چاہیے کہ دیکھیں جب آپ کی شادی ہو گئی، پچھلا گھر تو پیچھے رہ گیا نا. اگر آپ 20 سال سے اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں تو کیا آپ کے گھر میں ہوتا تھا؟ بس وہ آپ کا گھر تو نہیں تھا، آپ وہاں پہ ایک وقت گزار رہی تھی، اصل گھر تو آپ کا یہی ہے. تو آپ پلیز دونوں گھروں میں کمپیریزن کرنا، یا اپنے بھائی اور شوہر میں، یا اپنے سسر یا اپنے والد میں کمپیریزن چھوڑ دیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے آپس میں حالات خراب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جو خواہش ہے اس کا آپ احترام نہیں کر رہے ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے بگی والی، اور وہی بچے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے اندر بھی وہی سب کچھ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو اپنے گھر کا سسٹم پہلے خود ٹھیک کرنا ہے. آپ ٹھیک ہوں گے تو بچے آگے ٹھیک ہوں گے. آپ خود نوٹس کر لیں کہ جو والدین بہت چلا چلا کر بات کرتے ہیں ان کے بچے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، اور جو والدین بہت مائلڈ ہوں گے، مدھم طریقے سے بات کرتے ہیں، ریسپیکٹفلی، ان کے بچے بھی ایسے بات کرتے ہیں. آپ خود اس کا انالیسس کر لیں. دیکھیں یہ سارا جو مسئلہ ہے نا یہ ہے ایٹیٹیوڈ کا. آپ کو یہ بات معلوم ہے نا، یہ اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ کسی لڑکی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی ماں کو دیکھ لو، ماں سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچی کی پرورش کیسی ہوئی ہے. یہ باتیں ایسے نہیں بنی ہیں، کیونکہ بچی میں کچھ نہ کچھ ماں کی جو پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں وہ ضرور آئیں گے. 100% نہیں آئیں گے تو 50% تو آئیں گے نا. اور یہی بات لڑکوں کے لیے بھی جاتی ہے کہ لائک فادر لائک سن. تو جب بھی اگر کوئی کسی کے لڑکے کا رشتہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے ان کے والد صاحب کتنے خوشگوار مزاج والے ہیں، یا ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. یہ ساری چیزیں نوٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی قرآن حدیث سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے اس پہ 100% یقین کرنا ہے کہ ماں کو دیکھو تو بیٹی ویسی ہوگی، باپ کو دیکھو تو بیٹا ویسا ہوگا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کچھ نہ کچھ تو کوالٹیز آتی ہیں نا، کچھ پازیٹیو بھی آ سکتی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی آ سکتی ہیں.
پھر آپ روزمرہ کی روٹین میں دیکھ لیں، عورتیں ہیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں، کچھ لے آئی ہیں، اب ان کو پسند نہیں آیا، شاپس پہ چلی گئی ہیں، تو ان کو جا کے کہہ رہی ہیں کہ اب آپ واپس کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری یہ پالیسی نہیں ہے، ہم ایکسچینج نہیں کرتے۔ وہ وہاں پر کھڑی ہو کے اونچی اونچی چلا رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ کون ہیں، میں کس فیملی کی ہوں۔ مطلب ایک یہ بھی بغاوت والا آپ کا رویہ ہے نا۔ آپ نے کوئی چیز لی ہے، آپ پہلے ہی ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ ریٹرن کرتے ہیں یا ایکسچینج کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو خریدنے سے پہلے ان سے پوچھنا چاہیے۔ آپ جا کر ان سے لڑائی کر رہی ہیں، ان کو تانے دے رہی ہیں، تو یہ بھی بغی میں آتا ہے۔ پھر ایک اور ٹرینڈ ہے واسطے کا، یعنی کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا۔ یعنی اگر آپ کسی کو انکم ٹیکس کے آفس میں جانتے ہیں یا گیس بجلی کے جہاں بل بھرتے ہیں وہاں پر جانتے ہیں، تو کیا ہوگا، آپ لائن میں نہیں لگیں گے۔ اب کیا ہوگا، باقی لوگ لائن میں لگے ہیں، آپ جو ہے نا اپنے وہ جو تعلقات کو یوز کرتے ہوئے نا آگے جا کے پہلے اپنا کام کروا لیں گے۔ تو یہ بھی ایک بغاوت والا رویہ ہے، آپ کو بھی اسی طرح لائن میں کھڑا ہونا ہے۔ اب جیسے کہ بات ہو رہی ہے نا بغاوت کی، تو اس کے میں آپ کو بس صرف ڈفرینٹ رویے ڈفرینٹ لوگوں میں کس طرح موجود ہوتے ہیں ان کا تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں۔ اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ ایک آفس ہے کسی کا، وہاں پر کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اور جو وہاں کا باس ہے، جو ہیڈ ہے، اس کے اندر بغاوت والا رویہ ہے، یہ سرکشی والا ہے، اور وہ سب کے ساتھ جو ہے نا بڑا روڈلی بیہیو کرتا ہے۔ تو یہ بھی بغی ہے، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہے نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے انڈر رہنے والے لوگوں کو وہ جتنا چاہے جو ہے نا ان کو پریس کر سکتا ہے، ان کو دبا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان کے ساتھ بڑا روڈ بیہیویئر رکھتا ہے۔ جب ان سے بات بھی کرتا ہے تو اس کا رویہ بہت تحکمانہ ہوتا ہے، اور وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے کہ دیکھیں جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اس طرح کے رویے سے، ان کو بار بار ہیوملیٹ کرنے سے ان کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہ ان کے پاس آفس میں آتے ہوئے ڈریں، ان سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں۔ اور میں آپ کو اپنے ایک مثال سے بتاتی ہوں کہ ایک جگہ میں کام کرتی تھی، جو میرے جو سی ای او تھے، ان کا یہی حال تھا کہ وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے۔ مطلب آپ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہیں تو وہ اکثر جو ہے نا غصے میں وہ فائلز اٹھا کے پھینک دیتے تھے۔ تو میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام کیا، میں نے یہ چیز نوٹس کی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے آفس میں ہر کوئی جلدی جلدی اپنی ٹائی ٹھیک کر رہا ہے، اپنی میز ٹھیک کر رہا ہے، سب ایک ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ بھئی باس آنے والے ہیں۔ تو پھر کیونکہ میں ان کو رپورٹ کرتی تھی، تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ان کی اجازت پر میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ ان کے دل محبت سے بھی جیت سکتے ہیں، آپ نے کیا رویہ اپنایا ہوا ہے، آپ کا خوف ہے ان کے دلوں میں، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، تو آپ کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ بیکاز آپ کے پاس اتھارٹی ہے تو آپ جس کو چاہیں جب ذلیل کر دیں۔ الحمدللہ ان کو یہ بات میری سمجھ میں آئی۔ ایک ہفتے بعد وہ آفس آئے، اور صبح میں وہ جا کے جہاں سب سٹاف بیٹھتے تھے وہیں چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئے، اور سب پریشان کہ یہ باس کو کیا ہوا ہے، یہاں کیسے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے میری بات سنی اور سمجھی۔ اسی طرح اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں، آپ کو ان کے اندر ایسا رویہ نظر آتا ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کو کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں نہیں بتائیں یا ان کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے، لیکن پولائٹلی ان کو سمجھائیں کہ آپ اپنا رویہ بدلیں، اس سے آپ کے گھر میں بہتری آئے گی، آپ کے بچوں کے ساتھ رویہ میں بہتری آئے گی، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بہتر ماحول ہوگا۔ تو آپ کو ان کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو یہ پچھلے لیسن میں نے کہا تھا نا، یہ ایک سیلفش ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح بغی کی ایک اور مثال میں دیتی ہوں کہ دیکھیں کچھ دفتر ہوتے ہیں نا، وہاں پہ باس تک پہنچنے سے پہلے نا آپ کو جو وہاں پر آپ سمجھ لیں پی این سے لے کے جو کلرکس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی فائلز ہوتی ہیں آپ کی، آپ کو ان سے بات کرنی ہوتی ہے، تو سمجھیں ان کے اندر بھی یہ رویہ ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کو ستا کر آپ کی فائل دیں گے۔ وہ آپ کو بار بار بلاتے رہیں گے، اچھا آج نہیں ملی، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، خام خواہ آپ کو آفس کے چکر لگواتے رہیں گے۔ ان کو شاید اس سے نا سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اتھارٹی ہے۔ تو یہ بھی ایک سرکشی کی علامت ہے، کیونکہ سرکشی کا مطلب ہم نے یہ بھی سمجھا تھا نا کہ کسی کو پریشان کرنا، تو وہ یہی کام تو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو باس ہیں یا اپر جو اسٹاف ہے ان کی تو بہت ویلیو ہے، ہم تو ایویں ہی ہیں، تو چلو پھر ہم بھی جہاں تک کسی کو تنگ کر سکتے ہیں نا کریں، تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیٹسفیکشن ملے، یہ سوچ کے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ دیکھا جائے تو ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے کہ لوگوں کو اذیت دے کے سکون حاصل کرنا۔
پھر اسی طرح یہ جو بغی والا رویہ ہے یہ ٹیچرز میں پایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ اپنا ہوم ورک نہیں کرنا، یا خام خواہ ہی چھٹیاں کر لینی ہے، یا ٹیچر کو جواب دے دینا ہے۔ لیکن ٹیچرز کے پاس بھی جب اتھارٹی ہوتی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو وہ تو ہمیں باقاعدہ بلا کر ٹھیک ٹھاک مار دیتی تھیں، مطلب ہاتھ آگے کرو، اتنے ہمیں رولر سے مارا جاتا تھا، یا پھر بینچ پر کھڑے ہو جاؤ، یا کلاس سے باہر نکال دیتی تھی۔ وہ کبھی نہیں سوچتی تھی کہ اس سے بچے کا جو ہے سیلف کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، سب اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوں گے تو سوچو اس بچے کی کیا پرسنالٹی بنے گی۔ تو میری یہاں پہ جو بھی ٹیچرز میرے یہ لیسن سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھیں، کیونکہ اگر وہ سپریس ہوتے رہیں گے نا تو پھر وہ ایک دن پھٹیں گے، اور جب وہ اپنی ساری بھڑاس نکالیں گے تو وہ سب لحاظ ادب و احترام بھول جائیں گے۔ پھر آج کل یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، وہ والدین جو اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں کہ قرآن حفظ کریں گے، یا وہیں پر وہ بچے کچھ تو ہاسٹل ٹائپ کے ہوتے ہیں وہیں پر رہتے بھی ہیں، تو ان کو جتنی مار پڑتے دیکھی ہے میں نے ویڈیوز میں تو دل پھٹتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر ان کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ٹیچر ان کو حفظ کرا رہے ہیں، اس کا حق کس نے دیا ہے کہ وہ بچوں کو ماریں؟ ان کے سر پہ مار رہے ہوتے ہیں، ان کو ککس مار رہے ہوتے ہیں، ان کے بال کھینچ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو محبت سے پڑھائیں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختی چیزوں کو بدصورت بناتی ہے، خراب کر دیتی ہے، اور نرمی چیزوں میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کو بچوں کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، یا آپ نے ان کو نارمل سکولز میں بھی پڑھانا ہے، تو پیار محبت سے اس طرف لے کر آئیں، نہ کہ تھپڑوں گھوسوں اور لاتے مارنے کے بعد ان کو آپ کہیں جی حفظ کرو اور پڑھو۔ اب یہی بچے جو مدارس میں اتنی مار کھاتے ہیں، پہلے تو زمانہ کچھ اور تھا، اندر کی باتیں باہر نہیں نکلتی تھی، اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ کوئی ویڈیو کلپ بنا لیتے ہیں، وہ وائرل ہو جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اندر بچوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے۔ امیجن یہی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو کیا یہ اگلے بچوں کے ساتھ محبت والا رویہ رکھے گا؟ نہیں، یہ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں مدارس میں ریپس جو ہیں بچوں کے، وہ کتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہ کون سی فرسٹریشنز ہیں؟ یہ وہی رویے ہیں جو ان کے ساتھ اختیار کیے گئے ہیں، جس نے ان کے اندر گھٹن پیدا کر دی ہے، اور اس گھٹن کی وجہ سے ان کے اندر بغاوت آ گئی، سرکشی آ گئی۔ تو بچوں کی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس طرح کے حالات بنتے ہیں، یہ ایک پوری چین چلتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہوتا ہے جو وہ آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اکثر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہوگا، آپ کے گھر آتے ہیں کہ بچہ پیارا سا ہے، گول مٹول سا ہے، خام خواہ لاڈ کے چکروں میں نا اس کی گالیں کھینچتے رہیں گے، اب وہ بچے کی چٹکیاں بھر رہے ہیں، گال جو ہے لال ہو رہا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ کس طرح جتا رہے ہیں آپ محبت؟ آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ سرکشی ہے۔ اس طرح نہیں کسی کے بچے کے گال نوچتے۔ اور اگر ماں نے اس کے دل کو کچھ ہوا، اس نے منع کر دیا کہ پلیز آپ میرے بچے کے گال نہ نوچیں، تو آپ فوراً مائنڈ کر کے آپ نے کہا نہیں، تو میں محبت سے کر رہی تھی، یہ دیکھو جب اس کے بعد یہ روئے گا، اس کے دیکھو ہونٹ نکلیں گے، موٹے موٹے آنسو، کتنا کیوٹ لگتا ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہی تھی۔ یہ اچھا مذاق ہے؟ بچے کو رلانے کے لیے آپ اس کو نوچنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، کسی کو بھی تکلیف دینا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں، وہ تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور کیٹیگری آتی ہے، آپ نے اکثر یہ ورڈ سنا ہوگا بلنگ کا، کہ بلی کرنا کسی کو نا، ڈیگریڈ کرنا۔ تو یہ عادت بچوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ اسکول میں کوئی بچہ ہے سیدھا سادہ سا ہے، تو باقی جو ہیں وہ گینگ اپ کر لیں گے اس کے اگینسٹ، اور اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو تنگ کریں گے، کبھی اس کے یونیفارم پہ کچھ پھینک دیں گے، کبھی اس کی کتابیں پھاڑ دیں گے، کبھی اس کا لنچ اٹھا کے کھا جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کی جو پرسنالٹی ہے نا، وہ بالکل مسخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ صرف اسکول میں بلنگ نہیں ہوتی ہے، یہ تو چلیں ایک بچے کر رہے ہیں، یہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ورک انوائرمنٹ میں، ہر جگہ بلنگ ہوتی ہے۔ کیونکہ بات وہی آ گئی نا کہ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، تو یہ جو بچے ہیں جو بلی کر رہے ہیں دوسرے اس معصوم بچے کو، کیا وجہ ہے؟ یہی کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اس سے اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس زیادہ پاور ہے، تو اس کو یوز کرتے ہوئے وہ اس بچے کو تنگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ایسے بچے کا بچپن سے ہی مذاق اڑایا جائے گا نا، تو اس میں تو بے حد کمپلیکس آ جائے گا، کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا، وہ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، لوگوں سے مشورے مانگے گا، اس کو لگے گا میں تو کیپیبل ہی نہیں ہوں کہ میں کوئی کام کر سکوں۔ اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے ان کا بہت زیادہ ڈسٹینس ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں بتا پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور ٹیچر کو بھی اس ڈر سے نہیں بتاتے کہ بھئی آج تو کم تنگ کر رہے ہیں، اگر ان کی شکایت لگا دی تو یہ بچے تو مجھے اور زیادہ تنگ کریں گے۔
تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ بتائیں کہ اسکول میں کوئی بھی بلنگ کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس کا جو ہے نا حل نکالا جائے، ادروائز تو وہ بچہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ پھر ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ کو ڈیفائنس کی ایک اور مثال دیتی ہوں، یہ جو شادیوں پہ جہیز مانگا جاتا ہے یا حق مہر بہت ہیوی لکھوایا جاتا ہے، یہ سب سرکشی میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ ریج جس کو کہتے ہیں، کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی سگنل نہیں کھلا یا کوئی ریزن ہو گئی، کسی کی گاڑی ساتھ ٹچ کر گئی، بس دروازہ کھول کے وہیں پہ روڈ پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، پوری ٹریفک روک دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ جائیں گے شاپس کے باہر کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ پرچی لینی ہے، یہاں پہ پارکنگ آپ کو پے کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہو کہ یہاں پہ کوئی پارکنگ پرمٹ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں آپ خود ہمارے سے پیسے لے رہے ہو، تو وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ وہ بیچارے کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی اس جگہ کا ٹھیکہ لیا ہے، تو آپ پلیز ان لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کریں، وہ خود وہاں پر جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بگی میں آتا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی یوز کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک ایسی ہلکی پھلکی جاب پر ہے، آپ اس پہ اپنا روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں اب آپ کے ساتھ ایک آخری مثال شیئر کروں گی، آلریڈی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ دیکھیں آج کل گرمیاں ہیں تو کس کو گرمی نہیں لگتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کمروں میں تو اے سی چلا لیتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے کمرے میں یا ساس سسر کے کمرے میں ہر وقت اے سی نہ چلے۔ اگر بچے لاؤنج میں آ کر بیٹھے ہیں، وہاں پہ بہت گرمی ہے، انہوں نے اے سی چلا لیا تو آ کے فوراً اے سی بند کر دیا کہ بل بہت زیادہ آئے گا، پنکھا چلا لو، خود باہر پھرنا اور اپنے کمرے کا اے سی چل رہا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اپنی اتھارٹی استعمال کر رہی ہوتی ہیں نا۔ تو ہمیں تو اسلام میں یہی بات ایک سمجھائی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 39 آنورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اصل میں تو الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ نہ ظلم کرو نہ کسی کو ظلم کرنے دو۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں جس شخص کے پاس بھی اتھارٹی ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ آپ کا مالک ہو، یا وہ آپ کی ساس ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کا رویہ آپ کے ساتھ ناجائز ہے، تو اسلامی لحاظ سے آپ نے ان کو منع کرنا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم نہ کریں۔ انسان کو خاموشی اختیار نہیں کرنی ہے، چاہے کوئی اس کو فزیکل ٹارچر دے رہا ہے، مینٹل ٹارچر دے رہا ہے، اس کو آگے بڑھ کر بتانا ہے، آپ نے اس کا ہاتھ روکنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے اور اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم جو ہے وہ تو بڑھتا جائے گا۔ دیکھیں میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر جو فیملیز ہیں وہ کمبائنڈ رہتی ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ اب ان میں سے سب کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو چھوٹا دیور ہے وہ بھی ان میرڈ ہے، پر اس کی عادت ہے آتے جاتے بچے کو 2-4 تھپڑ لگا دیے۔ اب ایز اے مدر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کیوں مارا ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرے ساس سسر برا مانیں گے، میرے ہسبینڈ برا مانیں گے، آپ نے جا کے ان کو منع کرنا ہے کہ بچے کو تھپڑ نہیں لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو بے شک یہ بات بری لگتی ہے تو لگنے دیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے وہ کہا تھا کہ ایک بچہ بلی ہو رہا ہے، اس کو بھی یہی بات سمجھائیں کہ بیٹا نو میٹر واٹ، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، تمہیں کوئی تنگ کرے، کوئی کچھ کہے، تم فوراً مجھے آ کر بتاؤ۔ پھر اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے ہی بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ اگر وہ آپ کو مارتے ہیں یا کچھ سختی کرتے ہیں، کوئی ایموشنلی آپ کو ابیوز کرتے ہیں، تو آپ ان سے بات کرتے ہوئے اپنے ورڈز کو سینسبلی چوز کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس دن آپ کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ورڈز کے ہیر پھیر سے ہی
ان کو ریئلائز ہو جائے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ نے ہر وقت اویلیبل نہیں ہونا. جو چاہے آئے ذلیل کرے آپ کو، ایموشنلی ڈاؤن کرے یا فزیکلی آپ کے اوپر ٹارچر کرے، اور آپ کہیں کہ میں کیا کروں، میں تو ان کے خلاف نہیں بول سکتی، میں ان کو منع نہیں کر سکتی. تو یہ رویہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کو ان کو بتانا ہے کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. اب کیونکہ میں لیسن ریپ اپ کر رہی ہوں، اور میں آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ جو سورہ شعراء کی جو آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں جو بات ہوئی تھی اینڈ میں، وہ یہ تھی کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جو ظلم ہے اس کو میجر تو نہیں کیا ہوا نا. کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس نے جو اتنے تھپڑ مارے تھے، اس تھپڑ پر زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اس تھپڑ پر کم تکلیف ہوئی تھی. تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے تکلیف کو میجر کرنے کا. تو جب آپ اگر بدلہ ہے، اگر آپ ان کو واپس وہی تکلیف دینا چاہتی ہیں، تو سوچیں اگر آپ نے تھپڑ مارا اور جس طرح انہوں نے آپ کو مارا تھا اس سے کہیں آپ نے زیادہ پاورفل مار دیا، تو اب کیا ہوگا؟ وہ مظلوم بن جائیں گی، آپ ظالم بن جائیں گی. سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بدلہ لینا بہت آسان ہے، ہمارا دین ہمیں اس کا حق دیتا ہے، لیکن اس بدلے کا جو لیول ہے وہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہم نے ایگزیکٹ بدلہ لیا ہے؟ سپوز کسی نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اب آپ نے کہا میں نے بھی تھپڑ مارنا ہے اور میں نے بدلہ لینا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ زور سے تھپڑ مار دیا، تب کیا ہوا؟ آپ نے ان کے اوپر ظلم کر دیا. تو یہ بڑا ٹرکی مسئلہ ہے بیچ میں. اس لیے بہترین حل یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اس کا کوئی سلوشن نکالیں. اگر نہیں تو سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں اور بجائے بدلے کے کوشش کریں کہ معاف کر دیں، کیونکہ آپ ظالموں میں سے نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں، میں اس بات پر لیسن اینڈ کروں گی کہ جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس ہوتی ہیں نا، وہ اس لیے پائیدار نہیں ہوتی کیونکہ بعض دفعہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ان کو معاف کرنا یا درگزر کرنا جو ہے نا، انسان کو بہت مشکل لگتا ہے. تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنے بڑے بڑے قصور معاف کر دیتا ہے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو اگر لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، ہم نے تھوڑی برداشت کر لی ہیں، تو ہم اپنی اللہ کی خاطر جو ہے نا درگزر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے پاس ہے، وہ اس کا اجر دے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ظلم کا بدلہ لیتے لیتے خود ظالموں میں ہو جائیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. کوئی ملازم ہے یا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کے ساتھ عزت والا رویہ اختیار کریں. امید ہے کہ آج آپ کو سرکشی کا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کہ کس طرح ہم صبح سے شام تک مختلف جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں ان میں اپنی سرکشی کی وجہ سے انوالو ہو جاتے ہیں. تو اجازت چاہوں گی، اگلے ہفتے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.